अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जनाब ते आप खैरियत ना लिए थोड़ा आज जड़ी एक सच्ची दास्तान में घिन के हाजिर थियां। वो दास्तान क्या है? एक इंतहाई दो खूबसूरत तरीन लड़कियां हैं असारे वसेब दियां ते असारे वसेब ने उन्हें दो नौजवान इंतहाई खूबसूरत लड़कियां कि जिन्हां दे बारे में ये आख सकदा कि उन्हां को देख के इवें लगदा है जिवें अल्लाह पाक ने जन्नत दियां हूरां सरजमीन ते लहा दित्तियां। एडियां खूबसूरत। अच्छा, यूं तो पहले कि मैं वाक़या सुनावां, आप तो गुजारिश है कि आपने अगर बेहतर समझो तो मेरे ई चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आप बेहतर समझो, कहानी अच्छी लगे, वाक़या अच्छा लगे तो इको सिर्फ ई मकसद कीते कि इंसानियत दी बहबूद थी वञे, इंसानियत दी भलाई थी वञे। ई वाक़े तो कुछ लोग सबक से गिनन, इको आपने शेयर भी करना है। बहुत शुक्रिया। हुण आने से जनाब वाक़े वाले पासे। आप बेहतर जानते हो कि मैं एक ब्रॉडकास्टर हाँ पिया ਅਤੇ ब्रॉडकास्टर मीन मैं एक रेडियो ਤੇ काम करे ना ਤੇ मेरा ਜਿਹੜਾ टॉपिक है वो है कि अपने वसेब ਦੀਆਂ सच्चियां कहानियां सच्चे वाक़यात को पहले मैं सुनना बल्कि उत्थां वंच के उनकी तहकीक भी करे ना तहकीक के बाद उन वाक़े को मैं ऑन एयर कर देना। ये वाक़या कुछ ई तरह है कि मैं जेह्ड़े प्रोग्राम करके बाहर आया ना अपने वेटिंग रूम विच मेरे को उत्थे मेरे को लिसनर आके बांधे तो आख्या कि जनाब एक शख्स है बुढ़ड़ा है तो वो आपको मिलना चाहते। मैं प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद मैं उत्थे पहुंचो तो उन्होंने सलाम दुआ की थी। मैं कहा जी सी किवें आए वे अगसे मेरी धियां दी आरजू है पई कि आप सारे घर आओ तो अज ही आओ। अच्छा उन मेरे को काम भी ढेर सारा आई पिया लेकिन मेरे को शहनशाह हिंद का एक वाक़या याद आ गया कि एक लड़की ने अपने बाबा को आखा कि बाबा मैं ये मिठियां रोटियां बनाई पईयां ते ये शहनशाह हिंद हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को उनके सामने अपने सामने बह के आपने खवावनी है। ता मैं खुश थी वैसा लेकिन बाबा आप मैंने वादा करो कि आप उन्हों को एक खवा के बल मेरे को आखिर से जो उन्हें खा दिए। ये बुजुर्ग जड़े ने हज़रत मोइनुद्दीन अजमेर रहमतुल्लाह दे कोल गए तो आप पूरे अपने एक जुलाओ दे नाल बैठे थे जिन्हें बेशुमार बड़ी तादाद आपकी मुरीदां दी भी है। इन बुजुर्ग ने सलाम किया तो यह आख्या कि हुजूर मेरी बेटी ने मेरे को ये जुस्तजू की आरजू की हाथ बन्नन मिन्नत की ते ये आख्या कि हुजूर को आख्या कि ये रोटी आप दे सामने खा सन साईं ये तो आप खा छोड़ो। उन्होंने आखा जी रुमाल खोलो कंदूरा और कंदूरा खोला गया मिठी रोटी आई। शहनशाह हिंद ने ये रोटी चाहती अते सब दे सामने खा के दी। बुजुर्ग इतना खुश थिया कि जैंदी इंतहा नहीं अते आखन लगा सही आपकी बड़ी मेहरबानी हुण मैं अपनी बेटी को वंच दसा सकदा कि इन्हां गुनाहगार अखी ने डिठे कि साईं होरां ने सब दे सामने रोटी खाधी है। हुण जेह्ड़े बुजुर्ग टुर गया ना तो हुण मुरीदां आख्या ते नाल आपदे कुछ बे भी बैठे दोस्त अहबाब उन्हें कहा सर आप दा तो रोज़ा है आपने रोटी खा के थी अपना रोज़ा तोड़ दिते। तो आपने क्या एक खूबसूरत जुमला फरमाया कि जेड़ा तारीख के मत्थे ते एक चंद्र बन गया एक सोहनी तहरीर बन गई। आपने आख्या रोज़ा टूट जाए तो उसका कफ़ारा है लेकिन अगर किसी का दिल टूट जाए ना तो उसका कफ़ारा ही नहीं है। मैंने फ़कत इसलिए अपना रोज़ा तोड़ लिया कि भाई अल्लाह के हुजूर इसका कफ़ारा तो अदा कर दूंगा लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। बस ही सोच दे नाल मैं कि ठीक से टुरो। मैं हुण उन्हां दे घर पहुंच गया उन्हां दे घर पहुंचो तो मैं खड़ गया बूहे ते। मैं कि आप पर्दा करो अस तो तुसां आओ सही तुहाड़ियां धीआं हैन मेरे घर बिया कोई नहीं। मेरी बीवी जेड़ी है पई वो इन्हां दुहां धीआं को जन्म लेके वो ई दुनिया तो रुखसत थी गई है। खैर मैं अंदर चला गया। एक चारपाई है पई यानी उत्ते एक खूबसूरत चादर बिछी हुई है पई मैं उत्ते बह गया ते इन दौरान मैं डिठा कि मेरे को आने कि तुसां अंदर आओ सी कमरे च आओ। मैं पिछू ते अते साईं होरां अगों ते मैं कमरे च गयुम ते यकीन करो कि मैं अपनी
اتنی سالہ زندگی واللہ حسین لڑکیاں نہ ڈٹھیاں تے لگدا ایویں ہے کہ جیویں ساری باقی عمر میں شاید ہی ایسا حسن و جمال دیکھ سکا، قطعاً نہیں۔ میں ڈٹھا تے میں حیران تھی گم کہ اللہ پاک اے تیری بڑھائی ہوئی مورتاں اتنی حسین تے این گھر اتنے غریب گھر جہندے در و دیوار کو پتہ لگتا بھی اتنا مایوسی ہے، اتنا غربت ہے، اتنا تس ہے پہ، اتنا بک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے پہ۔ تے انہوں نے میرے کو ڈٹھا تے آکھیا چاچو السلام علیکم۔ میں کہ بیٹا وعلیکم السلام۔ میں انہوں نے سر تے ہاتھ رکھیا اتے ول میں پوچھا، میں کہ ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں اللہ پاک نے آپ کو بڑی خوبصورت بیٹیاں دیتی ہیں تے فرماؤ میرے کو کیوں سلوائے بھی؟ آخر لگا صحیح گال یہ ہے کہ میں انہاں دیاں شادیاں کرنا چاہنا، یہ تو پروگرام سن دیا تے آجن کے چاچو کو آکھو کہ اساڑیاں شادیاں اوہو کرے۔ میں بڑا حیران تھی کہ بھئی تسا والد صاحب بھی ہوئے، لیکن وہ آخر لگے نہیں چاچو آپ ہی نے رشتے تلاش کرنے تے آپ ہی نے ہی اساڑی شادی کرنی۔ اچھا این دوران نا میں تھوڑی جی محسوس کی تھی کہ میرے کو ترہی ہے پی پیاس ہے پی، تو میں کہا بیٹا پانی کا ایک گلاس۔ ہائے ہائے اتنا میری ساری آساں ٹرٹ گئیں۔ لڑکی اٹھی تو جیویں ایویں ہاتھ نہیں کرنی ایویں میں پریشان تھی کہ سوچنے لگی یا اللہ یہ کیا معاشرہ ہے، اکھاں تو کھلی ہیں۔ اتنا انہیں آکھا باہر بھائی یہ تو ڈوہیں بھتیجیاں نابینا ہیں پہ۔ اف اللہ اکبر، اللہ دیاں اللہ ہی جانے سائیں کہ اتنا حسن و جمال، اکھاں کھلیاں بلوئش، لیکن نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی کی ہلکی سی نا ایسے روشنی سی فیل ہوتی ہے جس سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز آ رہی ہے جا رہی ہے یا کوئی چیز ہم سے ابھی ٹکرا جائے گی، اتنا محسوس تھی۔ میں اللہ تعالیٰ دے حضور سجدہ شکر ادا کیتا کہ اللہ تیرا شکر کے تئیں اسا کو اپنی کائنات دے رنگ دیکھن کیتے اکھیں جی عظیم دولت عطا کیتی ہے اتے ارمان تھی کہ اتنا حسن و جمال دے کہ اللہ پاک یہ تیری کوئی حکمت ہے جڑا تو ہی بہتر جاننے کہ تیں انہاں کو اکھ جئی دولت تو روشنی دی دولت تو محروم رکھے۔ خیر میں فیصلہ کر کے تھا کہ میں نیکسٹ ڈیوان کے اناؤنس کرے سا کہ 2 بیٹی ہیں، اگر کوئی ان سے شادی کرنا چاہے تو وہ میرے پاس آئے۔ نیکسٹ میں جی میں اپنے پروگرام کا آغاز کیا پہلے ہی میں یہ کوشچن کیا تھا کہ دیکھو لو آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور میں یہی گزارش کروں گا کہ 2 بیٹیاں ہیں ان کے بعد جہیز نہیں ہے، آپ اپنے اندر یہ جرت پیدا کریں کہ بنا جہیز کے ان لڑکیوں کو اپنی زندگی کا سہارا بنائے، انہیں عزت دیں، انہیں چادر دیں، انہیں اپنی بیوی بنائے۔ یقین کرو ان بعد ٹیلی فون لائن کا ایک تانتا بدیج کیا کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ صرف موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ وہ ہے نا حضرت اقبال فرمن کے ذرا نم ہو تو جیویں یہ پیا کہ مٹی بڑی زرخیز ہے، واقعی سارے نوجوان جذبہ یہ پیا، لیکن یہ تو لفظ لیکن استعمال کیتے ہیں، ان لیکن کے پیچھوں بہت کچھ ہے۔ لوگ آئے لیکن بغیر والدین دے آئے۔ میں آخیا کہ نہیں آپ ضرور آئیں لیکن اپنے پیرنٹس کو، اپنی امی حضور کو، اپنے بابا سائیں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ انہیں جو ایک میرا کزن ہے پیا ملازم حسین، انہیں کہ جی میں حاضر چونکہ میں جاننا میں کہ لبیک ایک دی شادی تو انڈر تھی گئی۔ دوجا جڑا لڑکا آیا انہوں نے ہی ذوالفقار اتے او ایک نجی بینک وچ کام کریندا ہے۔ وہ آیا اتے آخر لگا یہ میری والدہ محترمہ ہے، میرے ساتھ آئی ہیں، بابا حضور نہیں چاہتے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں، اور جو ہے میں حاضر ہوں، میں اس سے شرعی نکاح کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی سادگی کے ساتھ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے جہیز ملے۔ میں ان کے جذبے تو بڑا خوش تھی ہوں، بڑا متاثر تھی ہوں۔ ان کی اماں بھی آخر لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اب چونکہ میری بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ میں ایک نیک کام کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا نہیں جو میرے بیٹے کی خواہش ہے میں وہی کروں گی۔
تو بہار صاحب آپ میری بیٹی کا نکاح کرا دیجیے۔ نیکسٹ ڈے دنیا جانتی ہے کہ ابدالی مسجد میں ان کا ہم نے نکاح کیا، الحمدللہ دونوں رخصت ہو گئے۔ نکاح کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اے رب العالمین، تیری رحمتوں سے میرے نامہ اعمال میں آپ نے ایک اور نیکی لکھ دی۔ میں بڑا خوش تھا، لیکن اچانک 5 یا 6 دن، مجھے کنفرم نہیں ہے، 5 یا 6 دن اسی مقام پہ جہاں یہ بزرگ پہلے آئے تھے، یعنی ان لڑکیوں کے والد محترم وہیں بیٹھے تھے، اور مجھے آ کر کہنے لگے، بہار پوتر وہ جڑا چھوڑنا ہے بینک والا، جی جی جی، کہ ہوں میری بیٹی کو مار مار کے گھروں باہر کاٹ دیتے، بغیر بوچھن دے بغیر چادر دے باہر کاٹ دیتے، اتے وہ ایک نیک دل ڈرائیور دے نال وہ کو ڈسا کے وہ کہیں نہ کہیں طریقے نہ گھر پہنچ گئی۔ میں شوق تھا، ایک تکلیف تھی، یا اللہ کیوں کڈا اسی وہ نوجوانی میں لگتا تو کوئی نہ آئی۔ میں فوری فون کیا تھا، السلام علیکم السلام، یا ذوالفقار یہ میں نے کیا سنا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو بنا چادر اور بنا دوپٹے کے گھر سے باہر نکال دیے؟ ہاں نکال دیے۔ کیوں کیوں تو سا کیوں کہ بس بس باہر صاحب بس وہ، ہائے ہائے ہائے۔ ناظرین، جیڑا اس شخص نے میرے کو جملہ ادا کیتا ہے نا، ایک دھیاں تے بہنیاں نے اس جملے کو سنن دی تاب نہیں رکھ سکتے۔ ایک ایسا خطرناک جملہ آئی، ایک ایسی تکلیف دہ جملہ آئی، میں لگتا کہ جی میں زہر بجھا ہوئے خنجر ہے جڑا انسانی سینے چ گھونپ دیتا گئے۔ یہ کیا آئی؟ مجھے بولتے ہوئے اس جملے کو ادا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے جملہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا جملہ یہ تھا کہ بہار صاحب، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نابینا خاتون میں کیا مزہ ہوتا ہے، کیا تبدیلی ہے، کیا چینج ہے۔ سو بس میں نے جو مزہ تھا دیکھنا تھا دیکھ لیا، دیٹس آل، اور اس کے بعد میں نے بھگا دیا، میں نے ڈاوورس کر دیا، طلاق دے دی۔ ذوالفقار تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارین گرام، اس کے بعد میں لڑکی کے والد صاحب کے گھر پہنچا، بیٹی کو بڑی تسلی دی، بہت رو رہی تھی، بس اس کو رونا دیکھا نہیں گیا۔ اور یقین کریں، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس شخص کو وہ سزا دوں کہ جس کا یہ حقدار ہے، لیکن سوائے خاموشی کے، اس لیے کہ میں نے سارے کام شرعی طور پہ کیے تھے، کچھ نہیں لکھوایا تھا، وہی 5,000 روپے حق مہر جو اس نے ادا کر دیا تھا۔ خیر، معاملہ یہاں ختم ہو گیا۔ میں زخمی جذبوں کے ساتھ واپس آ گیا، اور یوں دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کا پنچھی پر لگائے اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا، اور ٹھیک 3 سال بعد ایک نئی کہانی نے کچھ اس طرح سے جنم لیا، جہاں اس لڑکی کا والد صاحب آیا تھا، آج اسی مقام پہ ذوالفقار میرے دفتر میں بیٹھا تھا، میرے انتظار۔ اور جب میں پروگرام زندگی کے حقائق جیون جو ختم کر کے باہر آیا، تو میں ذوالفقار کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ اٹھا اور فوراً میرے پاؤں پڑ، میں نے اٹھایا اسے کہ یہ کیا کر رہے، اٹھو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ذوالفقار کیا ہوا؟ کیوں اتنے پریشان ہو، کتنے افسردہ ہو، اور کیوں میرے پاؤں پڑ رہے ہو ایسے؟ مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ میں نے کہا مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ جن کا دل توڑا ہے، جن کا دل دکھایا ہے، جن کو تم نے برباد کیا ہے، ان سے جا کر معافی مانگو۔ وہ بہت بہت افسردہ تھا،
اور جوان ہوتے ہوئے اس طرح بلک بلک کے رو رہا تھا کہ جس طرح واقعی کسی کا کوئی مر گیا ہو۔ اب اس نے مجھے بتایا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ بہار صاحب، زندگی نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے۔ آپ پوچھیں نا مجھ سے کیسے؟ میں نے پوچھا کیسے؟ کہا میں نے شادی کی، اور شادی کے پہلے سال کوئی بچہ نہیں ہوا، دوسرے سال اللہ پاک نے آس لگائی اور میں اپنی بیوی کو لے کر ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ آج میں بہت خوش تھا کہ آج اللہ پاک مجھے اولاد سے نوازے گا اور میں باپ بن جاؤں گا، اور واقعی اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب ایک نرس اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی خوبصورت سی گڑیا کو لے کر میرے سامنے آئی، کہنے لگی آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، لیکن افسوس کہ یہ نابینا ہے۔ مجھے فوراً میری بیوی ذہن میں آئی جسے میں نے ڈائیورس کر دیا تھا۔ ابھی اس کو میں نے لے کر اپنی گود میں رکھا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور نرس پیچھے سے خوشی خوشی آ رہی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو جڑواں بیٹی عطا کی ہیں، جڑواں رحمتیں عطا کی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دونوں ہی نابینا ہیں، دونوں کی آنکھوں کی روشنی نہیں۔ بس پھر میں اپنی دونوں نابینا بیٹیوں کو اپنی گود میں لے کر صرف اور صرف اس نابینا لڑکی سے متعلق سوچتا رہا جو میری زندگی میں آئی تھی، لیکن میں نے اسے کھلونا سمجھ کر توڑ دیا تھا، میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ اور آج مجھے احساس ہو گیا کہ جو آپ کہتے رہتے ہیں نا کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود میں گناہوں کی سزا دیتی ہے، تو واقعی زندگی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اور آج میں دو نابینا بچیوں کا باپ ہوں۔ مجھے اب یہ احساس کھایا جا رہا ہے کہ جب یہ جوان ہوگی تو پھر کیا مجھے کسی اس وقت کے بہار حسین کے دفتر میں جا کر یہ کہنا پڑے گا کہ بہار حسین صاحب اعلان کیجئے کہ کوئی ان دو نابیناؤں سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ اور پھر کیا میری بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا؟ بالکل۔ یہ زندگی کے حقائق ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ جو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ جیویں رہے سو کنویں چیسو، جو بیج بو گے ویسے ہی آپ کو ملے گا۔ ممکن ہے کہ آپ گلاب بوئیں گے تو آپ کو گلاب ملے گا، اور ناممکن ہے کہ آپ کانٹے بو کر یہ امید رکھیں کہ آپ کو گلاب ملے گا، یا گلاب بو کر آپ یہ امید رکھیں کہ آپ کو کانٹے دے گا۔ رحمان عدل کرنے والا ہے، لیکن ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہو، اور اگر تم رحم کر دے، معاف کر دے، تو مجھ جیسے کالے چہروں والے بھی بخشے جائیں گے۔ تو آج کی اس داستان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے لیے ہم نے بہتر جذبات رکھنے ہیں، وگرنہ ذوالفقار کی طرح یوں ہی زندگی گناہوں کی سزا دیتی رہے گی۔ میرے چینل کے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔